बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाज़िर खिदमत। मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल पीरज़ादा। इस दुनिया में हर शख्स मोहताज है। हर इंसान अपनी परेशानियों, अपनी उलझनों, अपनी ज़रूरियात का बोझ लेकर अपने घर से निकलता है। ये सब ना भी हो तो इंसान की ख्वाहिशात लातादाद। इंसान की मोहताजी और फ़कीरी का तकाज़ा यही है कि बंदा अपने रब से अपने हाजात और ज़रूरियात को मांगे। इंसान की फितरत में है कि वह परेशानियों में अल्लाह ताला को पुकारता है। जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है तो वह अल्लाह ताला को पुकारता है और दिल से उसकी तरफ रुजू करता है, खूब गिड़गिड़ा के दुआएं करता है और उसको दुआओं में ही अपना हल नज़र आता है। दुआ इबादत की रूह और उसका मग़ज़ है। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम और सालिहीन और अपने तमाम बंदों को न सिर्फ दुआ मांगने की तालीम दी बल्कि दुआ मांगने का तरीका भी बताया है। दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई के लिए ये प्रोग्राम बराह रास्त पेश किया जाता है। आप प्रोग्राम में अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। हमारी रहनुमाई के लिए आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेखुल अकायद हैं और मारूफ आलिम दीन हैं। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बहुत बरकातहू। शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैं दोहरा दूँ, 180041922154 और 9989974324। एक बार आपसे गुजारिश, जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज़ हम तक साफ पहुँच जाए। एक कॉलर को भी देखें लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए मोहतरमा। मैं बॉम्बे से बोलती हूँ। जी, क्या मसला है आपका? अच्छी नहीं रहती, पैरों में बहुत सूजन आई है और मेरा बेन का पैरों में बहुत सूजन है, जख्म पैरों में आपके बहुत सूजन है, जख्म है। जी ठीक है, आपको जवाब देते हैं। मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे इनके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। पैरों में तकलीफ़ और सूजन के लिए ये या कविय्यु या सलामु रोज़ाना 51 मरतबा सुबह शाम पढ़ती रहें। या कविय्यु या सलामु, या कविय्यु या सलामु, इस तरह विर्द रखें। फ़ज्र की नमाज़ के बाद 51 मरतबा और इशा की नमाज़ के बाद 51 मरतबा इसका विर्द रखें, या कम अज़ कम 21 मरतबा भी पढ़ लें तो ज़रूर मिन जानिबिल्लाह फ़ायदा होगा और इसके असरात ज़ाहिर होने लगेंगे। ज़रूर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जालना महाराष्ट्र से मोहम्मद रफीक बोल रहा हूँ। फरमाइए। ये हमारे 3 सवाल है। जी। एक तो कर्जे के बारे में, वो जो कितने का नाम है, किस चीज़ के बारे में? कर्ज के बारे में। जी। हाँ। और दूसरा जो मसला ये है कि बच्चा जो है वो मोबाइल बहुत खेलता है, वीडियो गेम। वो बच्चा मोबाइल में ज़्यादा लगा रहता है। हाँ ठीक है। और तीसरा मसला? तीसरा मसला जो ये है वो विन चैनल है ना अपना, जी, उससे जो विन चैनल, हाँ, जो पुरानी मस्जिद की तिलावत, जी हाँ, तिलावत और वो करबला का वाक़या सुनाते, तो वो अपन सुनना चाहिए या नहीं? ये इसका हम जवाब आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो उनका मसला है, वो उनका क्या चैनल है, वो आप चाहें तो किसी और मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आपको ऑन एयर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मौलाना साहब, कर्ज में मुब्तला हैं और इनका बच्चा जो है मोबाइल में ज़्यादा वक्त गुजारता है। कर्ज से नजात के लिए रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह वाक़िआ पढ़ें और साथ साथ ये दुआ भी करते रहें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व कहरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व कहरिर रिजाल। इस दुआ को रोज़ाना 5 बार या 7 बार पढ़ें। सूरह वाक़िआ का भी विर्द रखें
اور بچہ جو موبائل میں مبتلا ہے اس کو آپ اپنے طور پر سمجھائیں اور بچے کا جو ذہن ہے موبائل سے پھیریں، اس کے لیے آپ کو بچے کو سمجھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اور لڑکے کو بھی یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیں، روزانہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی ناظرین، اپنے مسائل بیان کیجئے، اپنی پریشانیاں بیان کیجئے، آپ کے رکے ہوئے کام ہوں ان کے لیے آپ کو وظائف بتائے جائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآنی آیات، اسماء الحسنی اور مسنون دعاؤں کے ذریعے۔ دوسرے چینل پہ، تیسرے چینل پہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، نہ اس کے ہم ذمہ دار ہیں اور نہ ہی ہم اس بارے میں کوئی بات کریں گے، ہم صرف اپنے چینل پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ فرمائیے۔ کیا بولے مولانا، کیا بولے میں سنی؟ اچھا، آپ کو آواز نہیں آئی، آپ کے پیروں میں تکلیف ہے، زخم ہے پیروں میں۔ مولانا صاحب آپ فون پہ رہیے گا محترمہ، مولانا صاحب ایک بار دوبارہ بتا دیجیے۔ یا قویو یا سلامو، یا قویو یا سلامو، اس طرح آپ پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ 51 بار اگر پڑھتے ہیں آپ فجر کی نماز کے بعد 51 مرتبہ یا 21 مرتبہ، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 51 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جیسے بھی آپ کو سہولت ہو اس کو پڑھ لیا کریں۔ یا قویو یا سلامو، یا قویو یا سلامو، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ اور جب بھی آپ پڑھیں گے تو شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہمیں امید ہے اس بار آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ اور آپ لوگوں سے ایک نصیحت بھی ہے، مطلب ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں قلم اور کاپی لے کے بیٹھ جائیے تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو لکھنے میں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے محترمہ۔ جی مہاراشٹر سے بول رہے ہیں نائب، میرے 2 سوال ہے۔ جی تو ایک ایسا کہ مجھے پتا ہے آپ خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے، لیکن پہلی بار پوچھ رہی ہوں، تو بتائیے۔ آج مجھے نا خواب دکھائی دیا، تو اس میں ایک کنواں دکھائی دیا، اور کنویں سے مطلب ایک دم ایسا سفید ابلے ہوئے چاول نکل رہے، ایک دم ایسے مطلب سیدھے لائن میں نکل رہے جیسے زمزم نکلتا ہو، اور وہ تھال بھر بھر کے کچھ آدمی لوگ ادھر باہر لے جا رہے ہیں۔ اچھا۔ تو ہمارے ابا کا انتقال ہوئے 8-9 سال ہوئے، جی تو ابا ہم کو دکھائی دے، ابا نمازی تھے، پابند تھے، حاجی تھے۔ جی تو ابا آئے وضو کر کے باہر سے، اور کھانا نکالنے کو کہا، میں نے کھانا نکال کر دی تو چاول ختم ہوئے، تو میں بولی بھائی تھوڑے چاول ابا کے لیے دے دو، تو بولے کیا لاسٹ بچے تھے 2-4 لوگ میں، تو کہنے لگے کہ آپا چاول ختم ہوئے، بس اتنے ہی بچے ہیں، تو میں اتنے ہی لے لی ان سے اور ابا کو کھانے کے لیے دی۔ تو اس کا مطلب کیا اس کی تعبیر؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا مطلب غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے، اور کوئی غلط بات کہتا ہے یا بری بات کہتا ہے تو میں ان کو جلدی سے ٹوک دیتی ہوں یا منہ پہ کچھ بھی بول دیتی، جس کی وجہ سے سب ناراض ہو جاتے ہیں۔ سب آپ سے ناراض رہتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے ایک طرح سے منہ پھٹ ہیں، آپ کو غصہ منہ بہت پھٹ بول جلدی دیتی آتا ہوں۔ ہے۔ تو جی اس آپ کو وجہ سے جواب غصہ دیں گے، آپ ٹی وی کی کرتے ہیں۔ آواز آن چلیے کیجئے، بھی ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے۔ مولانا صاحب، شکریہ۔ جو خواب کا مسئلہ بتایا گیا ہے اس میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ اپنے والد محترم کے لیے جن کا انتقال ہو چکا ہے، مرحوم کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، اور اس سلسلے میں آپ کے جو بھائی بہن وغیرہ ہیں، مرحوم کے جو دیگر اولاد ہیں، ان کو بھی ایصال ثواب کرنے کے لیے بتائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پکوان کر کے ہی ایصال ثواب کیا جائے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے کارہائے خیر انجام دے کر بھی اس کا ثواب مرحوم کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور رہی بات آپ کے غصے کی اور کسی کو ٹوکنے کی، تو کوئی اچھی بات ہے، کسی کو اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے یا غلط بات بول رہا ہے تو اس کو پیار اور محبت سے اور اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا طریقہ ہو۔
تو برائی کو دور کرنے کے لیے بھی اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور غصے کو دور کرنے کے لیے اور غصے کو کم کرنے کے لیے آپ درود شریف کا ورد رکھیں۔ جب آپ کو غصہ آ رہا ہے اس وقت آپ درود شریف پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ غصے کے وقت آپ پانی پی لیں یا وضو کر لیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ غصہ جب آپ کو آ رہا ہو تو اس وقت آپ اگر کھڑی ہوئی ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہوئی ہوں تو اگر موقع ہو لیٹنے کا تو لیٹ جائیں۔ ان سارے کاموں میں سے کوئی بھی کام اگر کرتے ہیں، ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا غصہ بالکل اس وقت ختم ہو جائے گا۔ اور آئندہ کے لیے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اچھے طریقے سے برائی کو دور کرنے کا طریقہ اختیار کریں گے تو بات بھی آپ کی درست ہو جائے گی اور کوئی شخص برا بھی آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں پروین بات کر رہی ہوں سر، یہاں سولاپور سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے پروین صاحبہ۔ ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں اور ہمارا بھائی کام کر رہا نہیں، کیا نہیں، صرف قرضے پر قرضہ کرتے جا رہا ہے۔ اچھا۔ اور ہمارے ابا بھی سواری بٹاتے جا کے، تو وہ محرم منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے اس کے بارے میں پوچھنا، اور گھر میں بہت سی پریشانیاں ہیں ہمارے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ قرض سے نجات کے لیے سورہ واقعہ کو مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ یہ دعا بھی تاقدد میں 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھتے رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتے رہیں۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور کام کو نہ جا کر مسلسل قرض لینا کوئی دانش مندی والی بات نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ حلال ذریعہ آمدنی کو تلاش کرے اور اس کو حاصل کرنے کی جائز طریقے سے کوشش کرتا رہے۔ اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حلال ذریعہ آمدنی کو اختیار کرنے اور رزق حلال کو تلاش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم بھی فرمایا ہے اور بزرگوں کا یہ طریقہ بھی رہا ہے۔ اب رہی بات محرم منانے کی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات کو پڑھنا، سننا، دوسروں کو سنانا، یہ ساری چیزیں نہ صرف جائز ہیں بلکہ تاریخ اسلام معلوم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم کو عمل کا ایک جذبہ ملے، یہ معلوم ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح شہادت آپ کی ہوئی اور آپ نے کس طرح اپنی جان کو اسلام کو بچانے کے لیے قربان کیا۔ اس سے اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہم کو ایک قسم کی اسپرٹ حاصل ہوتی ہے۔ اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، آپ کو بتا دیں ایک بار کہ یہ براہ راست پروگرام ہے، اگر آپ کا فون لگ جائے تو تھوڑا سا صبر بھی کیجیے، آپ سے پہلے بھی کالرز موجود ہوتے ہیں، جب تک ان کا جواب پورا نہیں ہوگا تب تک ہم آپ کی کال نہیں لے سکتے۔ اور آپ سے گزارش یہ بھی، جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تاکہ آپ کو بھی آپ کی آواز اور ہم کو بھی آپ کی آواز صاف سنائی دے۔ ایک کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کرناٹک، فرمائیے ہلو۔ بھائی۔ ہاں میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، فجر میں سورہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد کل صوفی پڑھ سکتے ہیں کیا اس میں؟ فجر میں؟ جب ہاں فجر میں ہاں۔ گھر میں نماز پڑھتا ہوں میں، جی۔ عمر ہے زیادہ میری، سورہ آیت الکرسی کے بعد پھر سورہ خل 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ مطلب نماز کے اندر یا نماز کے بعد؟ نماز کے اندر ہی، نماز کے اندر آپ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد تینوں کل پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں، اور سورہ فاتحہ بار بار پڑھ سکتے ہیں کیا ہم کوئی نفل نماز میں؟ کیا نفل نماز میں سورہ فاتحہ بار بار پڑھ سکتے ہیں مولانا صاحب؟ ہاں، فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ
تو پڑھیں گے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد کوئی ضم سورہ پڑھیں گے. جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو اسی تسلسل کو آپ برقرار رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر کوئی آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے فجر کی نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی جو بات کہی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. صورتوں کو دہرانے کی گنجائش نفل نمازوں میں ہے، چاہے آپ سورہ فاتحہ کو دہرا کر پڑھیں یا دیگر صورتوں کو دہرا کر پڑھیں. اس کی گنجائش نفل نمازوں میں تو ہو سکتی ہے، لیکن فرائض میں صورتوں کو دہرانے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں گے کافی ہے، یا پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں گے یہ کافی ہے. دہرا کر فرائض میں صورتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. اور گھر میں نماز فجر پڑھنے کی بات بھی کہی گئی. فرائض کی حد تک جماعت سنت مؤکدہ ہے، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کسی وجہ سے وقتیہ طور پر اگر گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہو تو اس میں گنجائش ہے، لیکن اس کی عادت بنا لینا اور گھر میں ہی فرض نمازیں ادا کرتے رہنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس میں سنت مؤکدہ چھوٹ جاتی ہے. لہٰذا سنت مؤکدہ کے اہتمام کے لیے اور جماعت کے حصول کے لیے ہمیں مسجد جانا چاہیے تاکہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جا سکے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ ابرار بول رہا ہوں کوٹا کیبل نگر سے. شیخ ابرار بھائی فرمائیے. میرے 2 سوال ہیں. جی تھوڑا تفصیل سے بتائیے. بالکل آپ سوال بیان کیجئے. جی جیسے یہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہوتا ہے ہاں وہ اپنے کو کہاں دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے؟ جیسے 1 لاکھ روپیہ ہو تو اس پہ اپنے کو کتنا زکوٰۃ اپنی بنتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور مسجد میں دے سکتے ہیں، مدرسے میں دے سکتے ہیں، یا کسی غریبوں میں دے سکتے ہیں؟ کہاں دے سکتے ہیں؟ جی بتائیں گے آپ اور کو. اس کے لیے اپن جو ہے کوئی سامان خرید کے دینا زیادہ صحیح ہے یا نقد دینا زیادہ صحیح ہے؟ اچھا تو تفصیل سے بتائیں. جی بتائیں گے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے. ہلو جی بتائیے بیان کیجئے اپنا. ہاں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز چاپس کی جو نماز پڑھتے ہیں اس کا وقت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. شیخ ابرار بھائی شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب زکوٰۃ کے بارے میں اور چاشت کی نماز کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلی وضاحت چاہتے ہیں. زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کو اپنے مال سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے. 40واں حصہ یعنی 2.5%. جیسا کہ بھائی صاحب نے 1 لاکھ کی بات بتائی تو 1 لاکھ سے 2,500 روپے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اسی طرح آپ ہر 1 لاکھ پر 2,500 کا حساب کر لیں، ہر 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ کا حساب کر لیں، اور ہر 1,000 پر 25 روپے کے حساب سے، ہر 100 پر 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور زکوٰۃ کی رقم کسی ایسی جگہ دی جائے گی جہاں پر ہم جس کو دے رہے ہیں وہ شخص اس کا مالک ہو جائے. مسجد میں زکوٰۃ کی رقم اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ مسجد کسی ایک شخص کی ملکیت میں نہیں ہوتی، اس سے سارے مسلمان استفادہ کرتے ہیں. مسجد کی چیزوں کو اور مسجد کے اخراجات کو سارے لوگوں کے لیے رکھا جاتا ہے، کوئی خاص ایک شخص کی وہ ملکیت میں نہیں آتی. اس وجہ سے مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. مسجد کے علاوہ کسی ایسے مقام پر جہاں پر رفاہی کام ہو رہے ہیں وہاں بھی نہیں دی جا سکتی، بلکہ خاص طور پر ایک شخص کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے، پرٹیکولر کسی ایک شخص کو دینا ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ فقراء مساکین کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، یتیموں کو، بیواؤں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اور اگر مدارس کو دے رہے ہوں تو مدارس کو بھی دے سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اس بات کا اطمینان ہو کہ زکوٰۃ کی رقم مدرسے کے طلباء پر، مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس پر اچھی طریقے سے خرچ کی جا سکتی ہے. ایسے مقامات پر آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں. اب رہی بات نماز چاشت کی، تو نماز چاشت کی 4 رکعتیں ہیں اور نماز چاشت کا وقت ہے سورج
نکلنے کے بعد اچھی طرح جب روشن ہو جاتا ہے اور سورج کی گرمی جب بڑھ جاتی ہے، یعنی 8 ساڑھے 8 بجے کے بعد سے زوال سے پہلے تک آپ چاشت کی نماز کو 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اور چاشت کی نماز کی فضیلت جاننا چاہ رہے تھے وہ۔ چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، ویسے تمام نوافل کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، کیونکہ چاشت کی نماز عام فرائض کے علاوہ اور دیگر سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ جب فتح مکہ کا موقع تھا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی طور پر مصروف تھے، اس کے باوجود بھی روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 4 رکعت نماز کا اہتمام فرمایا، اس سے اس کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اپنا مسئلہ بتائیے۔ فرمائیے۔ ہیلو جی فرمائیے محترمہ، ہم آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں، بتائیے۔ ہاں، میں ریشما پٹھان بولتے ہیں۔ میرے ایک چھوکری ہے نا، اس کی شادی ہو کے 7 سال ہو گیا ہے۔ نہیں، آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے، صرف اتنا سمجھ میں آیا شادی ہو کے 10 سال ہو گیا، اس کے آگے کیا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ناظرین گزارش آپ سے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، نہیں تو آپ کی آواز نہیں آئے گی۔ اور بھی کالرز موجود ہوتے ہیں لائن پہ، ان کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کا بھی۔ اگر آپ کو میری آواز اب آ رہی ہو تو اپنا مسئلہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ 7 سال ہو گئے شادی ہو کے، اس کو اولاد ہی نہیں ہے۔ 7 سال ہو گئے شادی کو، کسی کے بھی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور دوسرا سوال، ہم نے گاڑی لی ہے نا تو جلدی بھرتی تھی۔ گاڑی لیا تو کیا ہوا؟ گاڑی لے کے 2-3 مہینے ہو گئے، بڑی گاڑی ہے تو دھندا نہیں ہے اس کو، ٹرک ہے 12 ٹائر۔ سمجھ نہیں پایا میں، ٹرک لیا تھا؟ ہاں، تو اس کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مطلب آپ نے گاڑی لی ہے، ٹرک لی ہے تجارت کے پرپز سے، کام کے پرپز سے، لیکن اس میں کام نہیں فی الحال مل رہا ہے۔ ہاں، گاڑی کا دھندا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھیں، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جو روزگار کا مسئلہ ہے کہ ٹرک انہوں نے خریدا ہے اور اس کے بعد سے کام بالکل ٹھپ ہے، کام نہیں مل رہا ہے، تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اس دعا کو روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور گھر کے دیگر افراد کو بھی اس طرح پڑھنے کے لیے بتائیں۔ جی، آپ پروگرام میں فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، 180041922154 اور 9989974324۔ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو موجود ہیں مولانا سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ ایک کالر۔ السلام علیکم۔ جی، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیے، بات کیجیے، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے۔ جی بتائیے، بات کیجیے، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے۔ بار بار یہ کہنا پڑتا آپ لوگوں سے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز ہم تک صاف پہنچ سکے۔ شاید انہوں نے پہلے نہیں سنا ہو تو جن کالرز نے پہلے، جن ناظرین نے پہلے نہیں سنا ان کے لیے میں بتا دوں کہ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، لائیو پروگرام ہے، نہیں تو آپ کی آواز
گونجے گی, ہماری آواز بھی آپ کو سنائی نہیں دے گی. جی السلام علیکم. ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. فرمائیے محترمہ. ہاں شیخ نسرین. جی بتائیے. ہاں ہمارے پاس مکانات ہے 2-3 اور اس کو کرائے سے دینا ہے, مگر کرایہ دار آ رہے اور لائٹ بل کے ہنستے واپس جا رہے ہیں. 7-8 کمرے ہیں ہمارے پاس, تو اس کے ہنستے کچھ دعا چاہیے. کرایہ دار آپ کے گھر میں ٹک نہیں پا رہے ہیں؟ ہاں آ رہے نہیں, مطلب خالی ہو گئے گھر, تو آ رہے نہیں, آ رہے مگر وہ کم پیسوں میں مانگ رہے ہیں. جی سمجھ گئے مسئلہ آپ ہاں, کا. تو اس کے ہنستے کچھ دعا چاہیے. ٹھیک ہے شیخ نسرین صاحبہ, آپ کو بتا دیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے آپ یا رزاق یا وہاب یا سلام, یا رزاق یا وہاب یا سلام, اس طرح آپ روزانہ 51 مرتبہ پڑھتی رہیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اس کے ساتھ آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ کرایہ دار آپ کے پاس کیوں نہیں رہتے, آ کر کیوں چلے جاتے ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ غور کر لیں. جو بھی وجہ ہے اس کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں اور ان کو بہتر سہولت دیں گے تو کرایہ دار یقیناً آپ کے پاس آئیں گے بھی, اور سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ دیر تک, زیادہ عرصے کے لیے رہیں گے بھی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. મારો ભાઈ છે, મોહસિન નામ છે એનું. બતાઈએ. એનું કઈ નક્કી નથી થતું, બહુ રિશ્તા આવે છે પણ કઈ મેળ નથી પડતો. 32 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ છે. آپ غالباً گجراتی میں بات کر رہی ہیں, اور جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں کہ شاید آپ یہ بات کریں کہ رشتے نہیں آ رہے ہیں کسی لڑکی کے. اس کا رشتہ ہو نہیں رہا ہے, رشتہ نہیں ہو رہا ہے. 30 برس کی عمر ہو گئی ہے, اس کا نام 30 برس کی عمر ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے محترمہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. رشتے کے حصول کے لیے یہ دعا روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس طرح روزانہ 21 مرتبہ اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں, اور اگر ہو سکے تو شام میں عشاء کی نماز کے بعد بھی اسی طرح 21 مرتبہ پڑھیں, لیکن بعد نماز فجر پڑھنا ضروری ہے. اور رشتے کی اور دوسرے آپ کے جو شرائط ہوتے ہیں, جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہے, اس پر نظر ثانی کیجئے, اس پر ایک مرتبہ غور کیجئے, اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو آپ اپنی فہرست سے نکال دیجئے. جی, اور یہ دعائیں تمام ان بہنوں کے لیے, ان خواتین کے لیے جو رشتے کے لیے پریشان ہیں, آپ بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں, کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میں اولڈ سٹی سے بول رہی ہوں. جی میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے, وہ جو ایسے چپ جو ایسے سسرال میں زیادہ رہتا ہے, اور میری بہو کو جو ایسے بہت غصہ رہتا ہے, کوئی بات کرتے ہی غصہ بہت آ جاتا ہے, اور گھر چھوڑ کے جانے کی بات چپ کرتے رہتی ہے. اسی لیے کچھ دعا بولیے کہ وہ گھر میں اچھے سے ٹکے رہے, اور میرا بچہ چپ سسرال جا کے نہ رہے وہاں پہ. مہربانی ہوگی آپ. جی بالکل آپ کو جواب دیں گے, اس میں مہربانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے, ہم آپ ہی کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہیں. شکریہ. آپ یا ودود یا سلامو, یا ودود یا سلامو, اس کو روزانہ 101 مرتبہ پڑھتی رہیں, اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں. اور بچے کو بھی چاہیے کہ وہ ماں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. سسرال میں جا کر رہنا کوئی بری بات نہیں ہے, موقع کے حساب سے سسرال میں رہ سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے کہ ماں کے حقوق ادا ہوں, ماں کی حق تلفی نہ ہو, اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ہو, اور ماں کا پورا احترام, ان کی خدمت, ان کی اطاعت اور فرمانبرداری
اس کے ساتھ ساتھ سسرال میں رہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکے کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی اہلیہ کو یہ سمجھائے کہ یہ میری ماں ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے سخت سست طریقے سے اور کسی ایسے انداز میں جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو گفتگو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، جی فرمائیے، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کر رہے ہوں جی بتائیے۔ یہ شراب پینے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، اس کے لیے کچھ دعا بولیے۔ آپ کے شوہر شراب پیتے ہیں؟ ہاں، تھمسب اور زردہ بھی کھاتے ہیں، تو اس سے کیا نماز ہوتی ہے، کیا غسل کرنا پڑتا ہے، یہ پوچھنا۔ مطلب آپ کے شوہر شراب پیتے ہیں اور گٹکا کھاتے ہیں؟ ہاں، ٹوٹا اور یہ تھمسب کی بھی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے، شکریہ۔ شراب سے چھٹکارے کے لیے سقاہم ربہم شرابا طہورا، سقاہم ربہم شرابا طہورا، اس طرح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ کر اس چیز پر دم کر دیں جو آپ اپنے شوہر کو پینے کے لیے دے رہے ہیں۔ اور اگر شوہر خود پڑھ سکتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اسی طرح پڑھنے کے لیے بتائیے۔ کوئی بھی جائز مشروب جب وہ پی رہے ہوں، چائے پی رہے ہوں یا پانی پی رہے ہوں یا کوئی اور جائز مشروب پی رہے ہوں، تو اس وقت وہ اسی طرح 3 یا 5 مرتبہ پڑھ کر شروع و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پر دم کریں، پھونک کر اس مشروب کو پی لیں۔ اور احتیاط بھی ان کو کرنا چاہیے، ان کو خود یہ بات سمجھنا چاہیے کہ شراب اسلام میں بالکل حرام ہے، سخت طریقے سے ممنوع ہے، اور اس کے اپنے نقصانات بھی ہیں، جسمانی نقصانات ہیں، سماجی نقصانات ہیں، اس سے مکمل طور پر احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اور تھمسب پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کو پینے کے بعد نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر آدمی باوضو ہے، تھمسب پینے کے بعد وہ کلی کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زردہ کھانے سے احتیاط کیا جائے، کیونکہ زردے میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے، اور اگر زردہ کھانے کے بعد نماز پڑھ رہے ہوں تو کلی کر لیں اچھی طرح، اس طرح کہ زردے کی جو بو ہے منہ سے مکمل طور پر دور ہو جائے، اس کے بعد پھر نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور تھمسب اور زردے کے استعمال کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، صرف زردے کے بعد جو بدبو آتی ہے اس کو دور کر لینا کافی ہے۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہاں، میری سرکاری نوکری نہیں لگ پا رہی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ جی بھائی ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں آگرہ سے بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں، شکریہ۔ ٹھیک۔ نوکری کے حصول کے لیے آپ اس آیت کریمہ کو روزانہ 21 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کا آپ ورد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو روزانہ صبح و شام 1 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے محترمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کرناٹک سے بول رہی ہوں۔ جی ہمارے چوری کو ذرا پاؤں میں بہت تکلیف ہے، بازو سے داغ ہوا ہے سیدھے پاؤں کو، وہ جا رہا نہیں، بہت جگہ ہے میں دعا کرنے کو، علاج کرے کیا بھی ہو رہا نہیں۔ کس چیز کا داغ ہے؟ وہ یوسف بولتے ہیں اسے، کوٹی دوا کرتے ہیں۔ مطلب جلد میں ان کے کوئی داغ ہے، کوئی زخم ٹائپ کا ہے، اس ٹائپ کا؟ اس کے لیے کیا کرنا، تمہیں چنے کے بارے میں بولے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ اتار کو تمہیں ایک منہ پوچھی اتار کو پڑھ کو یہ کرے تو چلتا کیا، ذرا بولو ہم نا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں مولانا صاحب۔ داغ اور زخم وغیرہ جو بھی ہے اس کو دور کرنے کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم 11 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھ کر شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں۔ اس کا اہتمام کیا جائے
اور پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر پھونک کر جہاں پر بھی داغ ہے اس پر ہلکے سے پھیر لیا کریں. اس کا اہتمام کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کرناٹک سے بول رہے ہیں. فرمائیے. کیا ہے ہمارے اہلیہ کا ایک ہاتھ درد ہو رہا ہے، ذرا ہاتھ چلتا ہے سر. ہاتھ درد کر رہا ہے؟ ہاتھ درد، ہاتھ چلتا ہے ایسا. ہاں کچھ تو ذرا دوا دو. جی بتائیں گے آپ کو، دعا بتائیں گے آپ کو ضرور. آپ دوا باقی علاج ان کا جاری رکھیے گا. اچھا. جی بالکل، علاج کا آپ سلسلہ جاری رکھیں، بہتر طریقے سے ٹریٹمنٹ کرواتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ یا قویو یا عزیزو، یا قویو یا عزیزو، اس طرح وہ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک لیں، جہاں جس ہاتھ میں تکلیف ہے، جو ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اس میں رعشہ آ رہا ہے، اس پر پھونک لیں اور شروع اور آخر میں وظیفے کے لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی فرمائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ آپ نے جو دعا بولے طہورا شرابت طہورا، وہ کون سے پارے میں ہے ذرا بتائیے. مولانا صاحب. جی یہ آیت کریمہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم سے ہٹ کر آپ کو دعا بتلائی گئی ہے، تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. سقاہم ربہم شرابا طہورا، سقاہم ربہم شرابا طہورا. اس طرح آپ اس کو نوٹ کر کے پڑھ سکتی ہیں، یا پھر جو آپ کو دعا بتلائی جا رہی ہے آپ اس کو یاد رکھ لیں. یاد کر کے آپ، یا پھر یوٹیوب پر جو ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کو بھی آپ دوبارہ سے بار بار سن کر بھی یاد کر سکتی ہیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ. ہاں میں بروڑا سے بول رہی ہوں، پروین. جی. میرا بھتیجا ہے، بھتیجا بہو ہے، 4 سال ہو گئے شادی کو. ہاں. ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. اولاد نہیں ہے؟ ہاں، یعنی 4-5 دن چلتے ہیں نا پھر آ جاتا ہے، یعنی تاریخ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. اس کے سلسلے میں آپ علاج بھی کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں. رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. اس طرح روزانہ 21 مرتبہ پڑھنے کے لیے ان کو بتائیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ. ہماری لڑکی کا رشتے کے لیے بتاؤ کچھ. رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے بیٹی کا؟ ہاں ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ دلی سے. دلی سے بات کر رہی ہیں، شکریہ. رشتے کے حصول کے لیے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. یہ دونوں آیات کریمہ کو ملا کر ایک ساتھ پڑھیں. روزانہ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ اس کا ورد رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل و کرم ہوگا. اور ساتھ ساتھ اگر زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو تو وظیفہ پڑھ لینا کافی ہے، اور اگر زیادہ عرصہ ہو چکا ہو تو پھر آپ ڈاکٹر کو بھی بتلائیں کہ کیا کوئی وجہ ہے، طبی طور پر کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس کا ٹریٹمنٹ بھی کروانے کی طرف توجہ کریں. جی مولانا صاحب، غالباً ان کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ تھا، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. ٹھیک. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بنگلور سے بول رہا ہوں. جی
जी मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। फरमाइए फरमाइए। तो मेरी बीवी का हाथ पैर दर्द 3-4 साल से जा रहा नहीं है। हाँ तो सब इलाज करा रहा हूँ जी। पिट्टी शमीम नाम है उसका, पूरा इलाज कराया, दुआ कराया, सब कराया, लेकिन अभी तक तबीयत बर्बाद हुआ। ठीक है, आप कोई ऐसा दुआ बता दीजिए। बिल्कुल आपको बताएंगे जनाब, आपको बताएंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगली बार जब आप हमको फोन करें उस वक्त ये ख्याल रखें कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी। हाथ में तकलीफ है तो उसका हाथ इलाज पैर में तो आप तकलीफ करवाते होती है। रहें, उसके साथ साथ जी उसके लिए सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़कर वो पानी पर दम करके पी लें, और इसी तरह हाथ पर फूंक कर जहाँ हाथ में तकलीफ़ है वहाँ पर फूंकें, और फिर हाथ पर फूंक कर जहाँ पैर पर तकलीफ़ है उस पर भी हाथ फेर लें। 7 मरतबा इसी तरह पढ़ते रहें, सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ें, और इस सिलसिले में ट्रीटमेंट का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वरंगल से सादिक बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए भाई। जी हमारी बच्ची है 14 साल की जी। उनको बार बार ख्वाब में सिपलक दिख रहे हैं। ख्वाब में क्या होता है? सिपलक सिपलक दिख रहे हैं, सिपलक। अच्छा इसके लिए कुछ दुआ बताइए। ठीक है बताते हैं। मौलाना साहब कुछ फरमाएंगे इनके बारे में आप? जी, ख्वाब में छिपकली का नज़र आना कोई अच्छी बात नहीं है। उसके लिए रात में सोने से पहले के वज़ाइफ का अहतमाम करना चाहिए। बावज़ू सोएं। जब सोने का इरादा हो तो उस वक्त ताज़ा वज़ू कर लें। उससे पहले नमाज इशा और उसके सुन्नत व नवाफिल का भी अहतमाम करना चाहिए। फिर सोने से पहले ताज़ा वज़ू कर लें। जब बिस्तर पर आएँ तो 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा सूरे इखलास और 1 मरतबा सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर, और इसी तरह सूरे बकरा की आखिरी की 2 आयतों को पढ़कर सो जाएं दाहिनी करवट। और रात में इस तरह का कोई ख्वाब डरावनी आ रहा हो तो अगर और नींद ख़त्म हो रही हो, आदमी बेदार हो रहा हो, तो बाएं जानिब 3 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़कर बाएं जानिब हल्का सा थूकें। 3 मरतबा इसी तरह करें और फिर दाहिनी करवट सो जाएं। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जिला निर्मल बासर मंडल से शेख साहिब हुसैन बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा मोटा धंधा करता हूँ, मुझे मेरे धंधे में बरकत नहीं है। जी। कोई मुफ्ती जी से बताइए। जरूर बताएंगे आपके शेख जायद साहब। आपके बोलने का अंदाज अच्छा लगा, शुक्रिया। जी मौलाना साहब। रोज़गार में खैर व बरकत के लिए एक बात तो ये है कि घर के सारे अफराद को नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुरान करीम की तिलावत का भी एहतमाम रखें। इसके साथ साथ रोज़गार में जो खैर व बरकत नहीं हो रही है उसके जो ज़ाहरी असबाब हैं उसकी तरफ तवज्जो दें। अगर कोई ऐसी वजह है जो आप समझते हैं तो उस सिलसिले में आप उसको दूर करने की कोशिश करें। साथ साथ रोज़ाना सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को सुबह शाम 1 मरतबा पढ़ते रहें, और चलते फिरते उठते बैठते या रज़्ज़ाक़ु या वहाबू या रज़्ज़ाक़ु या वहाबू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। जी, पुरखुलूस कोशिश और दुआओं से वो नताइज निकलते हैं जिनकी अक़ली लिहाज से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। आप भी फ़ोन करके अपने मसाइल बयान कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 18004192 और 9989974324। इसी बीच एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए मोहतरमा। हाँ जी, हमारे घर में 4 भाई हैं। हमारे घर में बंटवारे को लेके बहुत टेंशन है। अच्छा, आपके वालिदैन हयात हैं? हाँ, वालिदैन नहीं, माँ जी। माँ है, माँ। वालिदैन नहीं है, आपके वालिद हयात हैं और चारों भाइयों में बंटवारे को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जी आपको जवाब देंगे, शुक्रिया।
جائیداد کا مسئلہ ہے تو جائیداد اگر والد صاحب کی ہے، والد صاحب موجود ہیں، ان کی والدہ صاحب جائیداد موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ والد ان کے حیات ہیں، والدہ نہیں ہیں. تو غالباً جائیداد والد صاحب کی ہوگی. تو والد صاحب جب صاحب جائیداد موجود ہیں اور ان کی زندگی میں کسی طرح کا مطالبہ کرنا اولاد کے لیے روا نہیں ہے، اگر وہ خود صاحب جائیداد والد صاحب خود اپنی مرضی سے اولاد کے درمیان اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اختیار ہے، لیکن اولاد والد صاحب سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ان کی اپنی ملکیت ہے، ان کی پراپرٹی ہے. جب تک وہ موجود ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں، کسی طریقے سے ان کی جائیداد پر دوسروں کا حق نہیں رہے گا. ان کے انتقال کے بعد شرعی اعتبار سے جو تقسیم ہونی چاہیے وہ ہوگی، وہ تو بعد کی بات ہے. فی الوقت کسی طرح کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اب والد صاحب کے ثواب دید پر ہے، اگر وہ چاہیں تو اولاد کے درمیان تقسیم کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو تقسیم نہیں کریں گے اور ان کے انتقال کے بعد تقسیم ہوگی. لہٰذا اس سلسلے میں لڑائی جھگڑا کرنا یا والد صاحب سے بزور مطالبہ کرنا، اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنا نامناسب ہے. اور والد صاحب کی زندگی تک ان کی خدمت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے، اور یہی اولاد کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور اخلاقی تقاضا، مذہبی تقاضا بھی یہی ہے. مولانا صاحب، بھائیوں میں اتفاق پیدا ہو اس کے لیے یہ کیا دعا پڑھ سکتی ہیں؟ اس کے لیے بھائیوں میں اتفاق پیدا ہونے کے لیے ایک تو ہر ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے، ہر بہن کو دوسرے اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی پیش قدمی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے لیے دعا یہی ہے کہ وہ یا ودود یا سلام پڑھتے رہیں، یا ودود یا سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھتے رہیں. اس طرح ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہوگی اور محبت بڑھے گی. جی، ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی فرمائیے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میں اورنگ آباد سے فرمائیے. جی ہلو، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پہلے. آپ اورنگ آباد سے بول رہا ہوں. ہماری ساس کا انتقال ہوگا جو حج کو جانا چاہ رہے تھے، ان کے جو 2.5 لاکھ روپے بھرے تھے، تو پیسوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی بات ہے. آپ کی ساس نے نیت کی تھی کہ 2.5 لاکھ روپے بچائے تھے کہ حج کو جائیں گے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا. اب ان پیسوں کا کیا کیا جائے؟ تو صرف ایک بچی اور ایک لڑکا ہے، تو پیسے ابھی ویسے تھے تو انہوں کا جانا نہیں ہوا، تو پیسوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ. جی، اگر ان صاحبہ پر حج فرض تھا اور انہوں نے حج ان کی طرف سے حج بدر کرانے کی کچھ اس طرح کی وصیت کی ہو کہ اگر میں نے حج نہیں کر سکی تو میری طرف سے حج کروا دیا جائے، اگر اس طرح کوئی وصیت ہے تو وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اگر حج ان پر فرض نہیں تھا اور ورثہ اپنی طرف سے اگر وہ پیسے مکمل ہیں تو حج کروا سکتے ہیں، ان کے پیسوں سے ہی کسی کو حج کروا دیں ان کی طرف سے، جس کو حج بدل کہا جاتا ہے. اور اگر پیسے نامکمل ہوں تو کچھ اس میں کمی بیشی ہو رہی ہو تو اس کمی کو ورثہ اپنے طور پر پورا کر کے والدہ کی طرف سے کسی کو حج کروا سکتے ہیں. یہ حج بدل ہوگا. اور اس طرح کی ان کی کوئی وصیت نہیں ہے اور پیسے ناکافی نہیں ہو رہے ہیں تو پھر وہ پیسوں کو طریقے کے حساب میں ورثہ کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. اب ورثہ کے درمیان تقسیم کس طرح کیا جائے گا، اس کے لیے آپ مقامی مفتی صاحب سے رجوع ہوں یا کسی بھی دارالافتاء سے آپ معلوم کر لیں کہ شرعی اعتبار سے مرحوم کے ورثہ کیا کیا ہیں اور ان کے کتنے کتنے کیا کیا حساب سے حصے ہوتے ہیں. جی، ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں ہلو جی فرمائیے. جناب آپ کی آواز بریک ہو رہی، شاید اب نیٹ ورک آپ کے فون کا کمزور ہے. ہلو جی فرمائیے محترمہ. جناب آپ کی آواز بریک ہو رہی، شاید اب نیٹ ورک آپ کے فون کا کمزور ہے. جی فرمائیے، بات کیجیے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्चों के बारे में थोड़ा पूछने का था। जी बिल्कुल। बच्चों में नाइतफाक है। हाँ। और बच्चे में नाइतफाक है, बच्चे जो मोहब्बत से जो दोनों तीनों भाई जो है ना, उसलिए उसको दुआ पढ़ाने के लिए बोल। ठीक है, बताते हैं आपको। मौलाना साहब। जी, आपसी नाइतफाक़ी को दूर करने के लिए और एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत का माहौल बढ़ाने के लिए या वदूदु या सलामु पढ़ना चाहिए। सारे बच्चों को आप ये पढ़ने के लिए बताएं, या वदूदु या सलामु, या वदूदु या सलामु। इसके साथ साथ बच्चों को ये भी आप तलक़ीन करें कि जब भी एक दूसरे से मुलाकात करें तो पूरा मुकम्मल सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और साथ साथ मुसाफ़हा भी करें। और जब मुसाफ़हा कर रहे हों तो दो शख्स, जब दो भाई हाथ मिला रहे हों, मुसाफ़हा कर रहे हों, तो मुसाफ़हे के दौरान दोनों एक दूसरे से नज़रें मिलाते हुए मुसाफ़हा करें और हाथों को थोड़ा सा हरकत दें। इसके बहुत फ़ज़ाइल हैं, उखरवी सवाब भी इसकी वजह से होता है, दुनियावी फ़वाइद, आपस में ताल्लुक़ात में जो कशीदगी है वो भी ख़त्म हो जाती है। जी, एक और कॉलर, लेकिन गुजारिश आपसे ये कि जो भी कॉलर हो टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी फरमाइए मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो सवाल है सर। जी बताइए। पहला सवाल तो ये कि मेरे पापा बहुत दिन से बीमार है, करीबन साल भर हो गया है जी, और उनको सफात नहीं हो रही है, सब जगह बता रहा है, और वो कुछ इलाज करवाना भी नहीं चाहते। क्या तबीयत क्या खराब है, क्या दिक्कत है? उनका एक पैर और एक हाथ। हाँ। सुन देता है हमेशा और बोल रहे हैं कि जान ही नहीं है उसमें, एक ही तरफ से। हाँ। और एक सवाल ये है कि मेरे लड़के की शादी कहीं तो भी करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई टांग अड़ा देता है, बोलते हैं कि ना इनके सफेद दाग है, ये है वो है। अच्छा, सफेद दाग भी है उनके चेहरे पे और रिश्ते में रुकावट भी है? चेहरे पे नहीं है, चेहरे पे नहीं है, सिर्फ हाथ में है। हाथ में है, ठीक है, बताते हैं आप मोहतरमा, शुक्रिया। वालिद साहब के लिए और बच्चे के सफ़ेद दाग के लिए आप इलाज करवाते रहें। उसके साथ साथ वालिद साहब के लिए वजीफ़ा ये है कि वो या शाफ़ियल अमराद पढ़ते रहें। वो ख़ुद अगर पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तर पर लेटे हुए बैठे हुए ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ते रहें, या शाफ़ियल अमराद, या शाफ़ियल अमराद। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। और बच्चे के लिए लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इस तरह बच्चा 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ कर अपने हाथ पर, जिस हाथ पर धब्बे हैं उस पर दम करता रहे। इलाज का सिलसिला भी जारी रखे। और रिश्ते के सिलसिले में रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। इसके साथ एक और आयत करीमा व ख़लक़नाकुम अज़वाजा, व ख़लक़नाकुम अज़वाजा। ये दोनों आयात मुबारका को मिलाकर पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। जी मैं जम्मू से बोल रही हूँ, शहनाज। जी शहनाज, अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपना मसला बताइए। जी मेरे गले में ना गाइटर है। गले में क्या है? गाइटर बन रहा है। अच्छा, जिसको गिल्लर बोलते हैं। जी 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 जी, वो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, प्लीज कोई दुआ बता दीजिए। दुआ किस चीज के लिए? गाइटर के इलाज के लिए या ऑपरेशन से बचने के लिए? ये गाइटर बन रहा है गले में। हाँ हाँ, इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए प्लीज, ताकि आपको इससे शिफा मिल जाए। जी ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए मौलाना साहब। अच्छा, बहरहाल फिलहाल मौलाना साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया किसी वजह से। ये सवाल मेरे पास शहनाज साहब मौजूद रहेगा कल के प्रोग्राम में, इंशाल्लाह इस सवाल को मैं ज़रूर ले लूँगा। आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूँ कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी दस्तयाब है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आज का एपिसोड 2 घंटे के बाद यूट्यूब पे अपलोड होगा। पुराने सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से घर पे बैठ के दुआएं दोबारा सुन सकते हैं।
آج کے لیے ہم کو اجازت دیجیے. کل صبح انشاءاللہ 7:26 پہ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.